अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर शर और हर बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला लंबी बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज का टॉपिक है कुदरती ग़ज़ाओं से इलाज। देखिए, इलाज का एक तरीका तो ये भी है कि आप किसी हकीम से इलाज करवा लें, किसी एलोपैथिक से इलाज करवा लें, होम्योपैथिक इलाज करवा लें, लेकिन इन सब में आपको अद्वियात खानी पड़ती हैं जिनके नुकसानात भी होते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो कुदरती ग़ज़ाएँ हमारे लिए बनाई हैं, उनसे अगर हम इलाज करें तो ज़ाहिरी बात है इन ग़ज़ाओं से हमें ग़ज़ाइयत भी हासिल होगी, एनर्जी, क़ुव्वत, ताकत भी मिलेगी और इंशाल्लाह बीमारी जो है उसका भी इलाज हो जाएगा। देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब इंसान ज़मीन पर आबाद हुआ तो इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीका सलीका सिखाने के लिए, इसी तरह से मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करने के लिए जो भी हिकमत होती है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैगंबरों के ज़रिए इंसानों को सिखाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अद्वियात के बानी थे। वो जहाँ भी जाते कहा जाता है दरख्त, पौधे, पत्थर सब अपना नाम भी बताते और अपने फ़वाइद भी बताते थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सब लिख लिया करते थे। इल्म व हिकमत में तिब समेत वो तमाम उलूम शामिल हैं जो इंसानियत की रूहानी और जिस्मानी खैर व भलाई के लिए नफ़ामंद है। सूरतुल बकरा 269 में अल्लाह सुब्हाना ताला का इरशाद है, वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। और जो हिकमत दिया गया उसे लोगों की भलाई का बहुत बड़ा ज़रिया अता कर दिया गया। यहाँ एक तो ये पता चलता है कि हिकमत अल्लाह सुब्हाना ताला की देन है और जिसको हिकमत मिल जाती है वो बहुत सारी लोगों की भलाई का ज़रिया बन जाता है। और यही ज़रिया हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने अता किया था। सूरह लुक़मान में है, वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। हमने जब लुक़मान को हिकमत का इल्म अता किया तो उसके लिए शुक्र वाजिब हो गया। इसी हिकमत की वजह से हकीम लुक़मान को बतौर मिसाल जो है वो उनको पेश किया जाता है, उनका ज़िक्र किया जाता है। देखिए, मसरूर इलाज ख्वाह रूहानी हो या जिस्मानी, ये इलाज वही इलाही पर मबनी है, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया। देखिए, जो खालिक है इंसान का उसी का मालूम है ना कि इसके लिए क्या चीज़ नफ़ामंद है और क्या नुकसानदेह है। जब कोई मशीन बनाता है, उसका मोजत होता है, तो उसे ही पता होता है ना कि इस मशीन के लिए यानी इसको सही रखने के लिए ताकि ये लंबा अरसा चलती रहे क्या क्या एहतियातें करनी होंगी और क्या किया जाए तो ये फ़ौरन ख़राब हो जाएगी। एक इंसान जो है उसके अंदर भी तो कितनी सारी मशीनें चल रही होती हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला ही बताएंगे ना कि अगर इन मशीनों को एक लंबा अरसे तक चलाना है ताकि ये ना हो कोई मशीन अपना काम करना छोड़ दे, मसलन कभी गुर्दे फेल हो गए, कभी दिल बंद हो गया, कभी कोई और मसला हो गया, तो इन सब वाइटल ऑर्गन्स को चलाने के लिए क्या करना है, कौन सी ग़ज़ाएँ लेनी हैं, किन चीज़ों से परहेज़ करना है, ये हमारा खालिक ही बताएगा जिसने हमें बनाया है। आइए जानते हैं
قدرتی غذاؤں سے مسنون علاج ہم کس طرح کریں۔ آئیے جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن غذاؤں میں کن بیماریوں کا علاج جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ دین اسلام میں مختلف بیماریوں میں قدرتی جو غذائیں ہیں ان سے علاج کیا جاتا ہے، اور آج کل اسے دیسی طریقے سے کیا گیا علاج بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے شہد۔ شہد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النحل آیت نمبر 69 میں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے۔ نمبر 1 شہد پینے میں، نمبر 2 پچنے لگانے میں، اسے کپنگ بھی کہا جاتا ہے، جامہ بھی کہا جاتا ہے، اور جونکوں سے گندا خون چوس لینے کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 آگ سے داغ لگانے میں، اور میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ یعنی آگ سے جو داغ لگائے جاتے ہیں، جلایا جاتا ہے، اس سے علاج تو ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح پیٹ کی جو خرابیاں ہوتی ہیں، دست وغیرہ لگ جاتے ہیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد تجویز فرمایا ہے، یہ بھی بخاری میں ہے۔ نمبر 2 کھجور۔ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ مریم میں ذکر ملتا ہے اس کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذہ کے وقت کھجور کھانے اور پانی پینے کے لیے کہا تھا۔ دیکھیں کھجور جو ہے وہ توانائی بھی پہنچاتی ہے، زود ہضم ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ طاقت، قوت اور کیلوریز ہوتی ہیں، یہ انسان کی بھوک بھی مٹاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی بیماریوں اور جسمانی کمزوریوں میں یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ کھجور کے اندر جہاں بہت نفع مند اجزاء ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خاص قسم کے ہارمونز بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہارمونز نہ صرف بچے کی ولادت کے وقت باقی تکلیف میں کمی کرتے ہیں، بلکہ ولادت کے عمل کو بھی آسان فرماتے ہیں، اور بچے کے لیے ماں کا دودھ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں اترتا ہے۔ دل کے امراض میں بھی کھجور بہت فائدہ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جادو اور زہر کے علاج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوا کھجور کھانے کے لیے کہا ہے، اور بخاری میں ہے جو کوئی صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لے، اس دن کوئی زہر یا جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ نمبر 3 ہے جو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کا استعمال دلیے کی شکل میں بھی کیا، اس کا سالن بھی بنایا، ستو بھی بنائے اور روٹی بھی بنائی گئی۔ دیکھیں دلیا جو ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ جو کو باریک کوٹ لیا جاتا ہے، پھر دودھ میں پکایا جاتا ہے اور شہد کے ذریعے سے میٹھا کیا جاتا ہے۔ اسے تلبینہ یا حریرہ بھی کہتے ہیں۔ بیماری میں اور بیماری کے بعد جو بھی کمزوری، تھکن وغیرہ ہوتی ہے، وہ سب یہ تلبینہ دور کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ کھانے کا حکم دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کسی گھر میں کوئی مرنا ہو جاتا تھا تو فرمایا کرتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تلبینہ بیمار کے دل کو تسکین دیتا ہے اور جو بھی رنج و غم ہے اسے کم کر دیتا ہے، یہ بخاری میں ہے، لہٰذا اس گھر میں بھی تلبینہ کھانے کا کہا جاتا تھا۔ عروہ رضی اللہ عنہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عادت تھی کہ جب ان کے عزیزوں میں سے کسی کی وفات ہو جاتی، عورتیں جمع ہو جاتی، پھر چلی جاتی، مگر گھر والے اور خاص جو عزیز ہیں وہ رہ جاتے، تو ان کے حکم سے تلبینہ کی ایک ہانڈی پکائی جاتی، پھر سرید بنا کر تلبینہ اس پر ڈلواتی اور عورتوں سے کہتی اسے کھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے تلبینہ سے بیمار کے دل کی تسکین ہوتی ہے اور اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی غم کم ہو جاتا ہے، یہ بخاری میں ہے۔ دیکھیں سرید کہتے ہیں شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکائے جائیں،
ضروری نہیں ہے کہ سرید کے لیے آپ گوشت یا مرغی وغیرہ کا گوشت لیں، بلکہ کوئی بھی آپ سبزی کا اگر شوربہ بنا لیں تو اس میں جب آپ روٹی کے ٹکڑے ڈالیں گے تو وہ بھی سرید ہی ہوگا۔ نمبر 4، سالن۔ جو اور چقندر کا سالن بھی مریض کے لیے زود ہضم بھی ہوتا ہے اور طاقت بھی پہنچاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے، یعنی امیونٹی بھی آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک صحابی کے ساتھ تھے، انہوں نے انہیں کھجوریں دیں اور آپ نے کھائیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑی کھجوریں کھا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ ابھی تم بیماری سے اٹھے ہو، کمزور ہو، لہٰذا مزید مت کھاؤ۔ اس کے بعد انہیں اسی میزبان صحابی کے اہل خانہ کی طرف سے جو اور چقندر کا سالن تیار کر کے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اب تم اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ابو داؤد میں ہے۔ یعنی دیکھیں بیماری میں کمزوری ہوتی ہے نا، اور کمزوری میں انسان اگر کوئی بھاری چیز کھا لے جیسے کھجوریں ہو گئیں تو وہ پھر ہضم نہیں ہوتی۔ نمبر 5، ستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے کے لیے جو کے ستو کا مشروب پیا کرتے تھے۔ اسی طرح سفر اور جنگ کے دوران بھی تھکن، مشقت اور کمزوری دور کرنے کے لیے ستو کا جو مشروب ہے وہ کثرت سے استعمال ہوتا تھا، اور ستو کی جو ہے یہ روٹی بھی بنائی جاتی تھی، یعنی گندم کی طرح جو کو پسوا کر اس کی روٹی بنائی جاتی تھی، اور یہ بھی لذیذ ہوتی تھی اور قوت والی ہوتی تھی۔ نمبر 6، زیتون۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی تعریف فرمائی ہے۔ ان کے فوائد کے پیش نظر روزانہ کم از کم 1 انجیر، 1 زیتون اور خالص زیتون کے تیل کا 1 چمچہ استعمال کرنا نفع مند ہوتا ہے۔ جسمانی توانائی اور دماغی قوت کے لیے زیتون کے تیل کی مالش جو ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں ہے، زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، یہ ایک مبارک درخت ہے۔ نمبر 6، کلونجی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سیاہ دانے یعنی کلونجی میں سام مراد موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم سالن بنائیں تو اس میں کچھ دانے ڈال دیں۔ نمبر 8، آب زمزم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ یہ طبرانی میں ہے۔ آب زمزم کے علاوہ استعمال کا عام پانی بھی بہت سی تکالیف میں فائدہ مند ہوتا ہے، اور آج کی موجودہ میڈیکل سائنسی جو تحقیق ہے وہ بھی یہ ثابت کری ہے کہ تیز بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے یا پھر مریض کو ٹھنڈی جگہ رکھنا چاہیے، جبکہ اسلام سائنس قبلی ترقی یافتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار دوزخ کی بھاپ ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ یہ بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری یعنی جس میں ان کی وفات ہوئی تھی شدت اختیار کر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے زور کا بخار تھا، تو انہوں نے فرمایا، ایسا کرو 7 مشکیں پانی کی لاؤ جن کے منہ نہ کھولے گئے ہوں، یعنی جن کے منہ بالکل بھرے ہوں، وہ لاؤ اور مجھ پر بہاؤ تاکہ میں لوگوں کو کچھ عہد و نصیحت کی بات کروں۔ چنانچہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ رضی اللہ عنہا کے کنگال میں بٹھایا اور اوپر سے یہ مشقیں ڈالنا شروع کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمانے لگے تاکہ ہم بس کر دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، نماز پڑھائی
اور لوگوں سے خطاب فرمایا۔ یہ بخاری میں ہے۔ نیز وضو کے بچے ہوئے پانی سے بے ہوش کو ہوش میں لانا بھی مسنون ہے۔ یہ بخاری میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آیا کہ آپ کو سخت بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ آپ کو سخت بخار آیا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم میں سے 2 شخصوں کے برابر مجھ اکیلے پر بخار کی سختی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور سنو، جس مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ سے یعنی تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ یہ بخاری میں ہے۔ نمبر 9، مہندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی زخم یا پتھر کی چوٹ وغیرہ آتی تو اس جگہ رکھنے کے لیے مہندی لانے کو فرماتے۔ یہ ترمذی میں ہے۔ پچھنے سے علاج۔ حضرت جابر بن عبداللہ مکنہ بن سنان کی عیادت کی، پھر کہا، میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پچھنے نہ لگواؤ، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، پچھنے میں شفا ہے۔ یہ بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے سر کے درد اور پورے سر کے درد میں اور احرام کی حالت میں اور روزے میں پچھنے لگوانے، یعنی دن کا وقت تھا، اس کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت پچھنے لگوائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے رات کو پچھنے لگوائے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری دواؤں میں کوئی دوا مفید ہے تو وہ شہد کا پانی پینا ہے اور پچھنے لگانا ہے یا آگ سے داغ لگانا ہے، اور مجھ کو آگ سے داغ لگانا پسند نہیں۔ یہ بخاری میں ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔